आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हज हमारी शुरू हो रही है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, इस सूरत के शुरू के अंदर ही ये आया कि हर अमल की बुनियाद जो है वो तकवा है। इसलिए हज का जो सारा बयान आना है उससे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये जो इतना बड़ा सफ़र तुमने करना है हज का, इससे पहले तुम्हारे हर अमल की बुनियाद जो है वो तकवा है। लिहाजा ज़ादे राह के तौर पे इस तकवे को अपने साथ ले के चलना। ए लोगो, डरो अपने रब से, बेशक क़यामत का ज़लज़ला जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऊपर ऊपर वाली सूरत के अंदर भी आखिर में यही हमने आयतें पढ़ी ना कि ये लोग ये कहते थे कि भाई जल्दी से क़यामत ले आओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये अल्लाह जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो है वो इन अदरी अकरीबुन अम बईदुम मा तुअदून, कि अल्लाह जानता है कि क़यामत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीब रखा हुआ है या उसको दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि तुम क़यामत का ज़िक्र इस तरह करते हो, अल्लाह से डर जाओ, क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला जो है वो एक बड़ी जो है वो अजीम चीज़ है। उस दिन तुम देखोगे, जिस दिन तुम क़यामत को देख लोगे ना, तो उस दिन भूल जाएगी कोई दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को, और उस वक़्त गिरा देगी हमल वाली अपने हमल को। यानी कि इतना ज़्यादा दहशत और ख़ौफ़ उस वक़्त होगा कि उस वक़्त दूध पिलाने वाली माँ जो है वो अपने बच्चे को भूल जाएगी और उसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपनी फ़िक्र उस वक़्त पड़ जाएगी, और इसी तरह गिरा देगी हमल वाली अपने हमल को। और तुम देखोगे लोगों को उसको नशे की हालत में, और नहीं होगे वो नशे की हालत में, लाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन इस वक़्त वो अल्लाह के शदीद अज़ाब के अंदर होंगे। जिस वक़्त नशे की हालत में बंदा होता है तो उस वक़्त भी उसके हवास जवाब दे जाते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह जब कोई बंदा कोई दहशत ज़दा चीज़ को देखता है ना, तो उस वक़्त भी उसके आंखें खुली होती हैं और उसके उस वक़्त भी उसके हवास जो हैं वो उसके काबू में नहीं होते। तो यही चीज़ बताई गई कि उस वक़्त वो नशे की हालत में नहीं होंगे, लेकिन उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शदीद अज़ाब होगा। और लोगों में से जो झगड़ा करते हैं अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के, उसकी ज़ात के बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में, उसके अहकामात के बारे में जो झगड़ा करते हैं, और वो पैरवी करते हैं हर शैतान के अमल की, कि जो उनके दौर के अंदर जो शैतानी चाल चलने वाले हैं ना, वो उस वक़्त शैतान के वसवसों के पीछे चलते हैं, और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाबों का और ये जो है उसकी अज़मत का जो है वो उस वक़्त उनके दिलों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। तो लिख दिया गया इनके ऊपर कि बेशक वो जो दोस्ती करेगा उससे, तो बेशक वो यानी जो दोस्त बनाएगा ना शैतान को, फ़अन्नहु युज़िल्लुहु, तो वो उसको बहका देगा, और उसको राह किस चीज़ की दिखाएगा। जो नेक साथी होगा वो तो आपको इंशाअल्लाह नेक साथी जो है वो तो नेक कामों की तरफ रहनुमाई करेगा, और जो बद है वो क्या करेगा, अज़ाब सईर की तरफ। ये जो शैतान दोस्त है ना वो उसको भड़कती हुई आग के अज़ाब की तरफ लेके जाएगा। ए लोगों, अगर तुम शक करते हो दोबारा जी के उठने में, तो बेशक हमने पैदा किया तुम्हें मट्टी से, फिर मट्टी से क्या कि नुतफ़ा बना, नुतफ़े के बाद जो है वो फुटकी खून, जमा हुआ खून, उसके बाद जमे हुए खून से अल्लाह ने क्या किया कि उसके ऊपर फिर उसको गोश्त की एक बोटी बना दिया। फिर उस बोटी से की अल्लाह ने मुखल्लक़ातिन व गैर मुखल्लक़ातिन, यानी उसकी कुछ तो की शक्लें जो हैं, आँखें, कान, नाक, अल्लाह ने कुछ का तो नक्शा फ़ौरी तौर पे बना दिया और कुछ का अभी नक्शा नहीं बनाया था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसको क्या करता है, अल्लाह उसको ठहरा देता है माँ के पेट के अंदर, रहम के अंदर, जिस तरह हम चाहें एक ख़ास मुकर्रा वक़्त तक। फिर हम निकालते हैं उसमें से एक पूरा बच्चा, ताकि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को। अब ये बच्चा पैदा होना या हमल का गिर जाना, या हमल का अपनी पूरी 9 माह की मुद्दत जो है वो उसको पैदा पूरी होने के बाद एक बच्चे का वजूद जो है वो पैदा होना, ये सब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, और इन्हीं में से हम फोत कर देते हैं, और इन्हीं में से अब किसी को ये अल्लाह की मर्ज़ी कि अल्लाह हमल गिरा दे,
یا اللہ رب العزت جو ہے وہ بچہ پیدا ہو اس کے بعد فوت ہو جائے، یا اس کو اللہ رب العزت ہے جوانی تک لے جائے، اور کوئی کسی کو اللہ رب العزت پھر اس بڑھاپے کی عمر تک لے جاتا ہے جس کو میرے نبی نے بھی ناپسند کیا، اور اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم پھیر دیتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں اس عمر ارذل العمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ اس وقت کچھ بھی علم نہ رکھے علم ہونے کے باوجود، یعنی وہی خوراک جو بندہ اس سے پہلے کھاتا تھا اور وہی خوراک جو ہے وہ اس کے عمل میں اس کی صحت میں اضافے کا سبب ہوتی تھی، لیکن اب بھی بندہ وہی خوراک کھاتا ہے، لیکن بچپے سے جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو ایک قسم کا وہ پھر سے دوبارہ سے وہ اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو زمین کو یہ خشک، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس کے اوپر پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے اپنی پوری طاقتیں جو ہیں وہ اس کی بحال ہو جاتی ہیں، اور وہ اگاتی ہے ہمارے لیے ہر قسم کے جو ہیں وہ جوڑے، ذالک بأن اللہ، ہر قسم کے پھل جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ جوڑے کس طرح کے، کوئی کڑوا ہوتا ہے اور کوئی میٹھا ہوتا ہے۔ آپ خربوزے کو لے لیں، کوئی میٹھا ہوگا اور کوئی پھیکا ہوگا، اسی طرح انگور لے لیں تو کوئی جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے اور کوئی میٹھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام جو پھل ہیں نا ان کو بھی اللہ رب العزت نے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ ذالکا، اور پھل سے مراد جو ہے وہ بچے بھی ہوتے ہیں، اگر بچے بھی دیکھیں تو بیٹیاں بھی اللہ نے دیں اور بیٹے بھی اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ ذالکا بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ جس کو ہم پکارتے ہیں وہ سچا ہے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اس کے نہ آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے گی، اور بے شک اللہ اٹھائے گا اس دن جو بھی قبروں کے اندر ہیں، اللہ رب العزت اس دن اللہ سب کو اتارے گا۔ سارا علم جو ہے وہ اللہ نے دے کے بھیجا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ سے بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، یعنی کہ سارا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بندے کو دے کے بھیجا۔ اس علم کے ایک تو ابتدائی علم ہے نا، جیسے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی دودھ کے لیے جو ہے وہ منہ مارتا ہے، تو یہ ساری ہدایت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دے کے بھیجا۔ اس کے لیے ہمیں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے یہ رینگنے والے جانور جو ہیں، یہ جس وقت پیدا ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے تو اسی وقت زمین کے اوپر رینگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ فطری ہدایت جو ہے نا یہ اللہ نے سب کو دے کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ دوسری ہدایت ایک وہ بھی ہدایت ہے جس کو ہم نشانی یا اثرات دیکھ کے اس چیز کے بارے میں ہم قیافہ لگا لیتے ہیں، جیسے کہ زمین کی مٹی، اگر ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں نا تو اگر ہم گیلی زمین کو دیکھتے ہیں اور ہم اس وقت اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ رات کے کسی پہر کے اندر جو ہے وہ بارش ہوئی ہوگی، تو یہ ساری ہدایت جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو خود دی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو اللہ کے دین کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نا، ان کے پاس یہ بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، ثانیہ اتوے ہی، اور یہ اکڑائے ہوئے ہیں اپنی گردن تکبر کی وجہ سے اور اکڑ کی وجہ سے، کہ وہ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اب اللہ نے ان کی سزا کیا دی کہ لَہُ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ، ان کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہے، اور ہم چکھائیں گے ان کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب۔ یہ جو ہے نا یہ ہمارے اپنے گناہوں کی آگ ہے جسے ہم آج دنیا کے اندر خود جلا رہے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن اسی گناہ کی آگ کے اندر جو ہے وہ جلنا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے بما قدمت یداکا، یہ وہی آگ ہے جو تو نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اور لوگوں میں سے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی علی حرفن، یعنی ایک سائیڈ پہ ہو کر، اور اس کا مطلب یہ کہ دل سے نہیں کرتا،
یعنی کہ اللہ کو ایک مان کے اس کے اس جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ شجرہ طیبہ، کہ جس طرح اس پاکیزہ درخت کی شاخیں جو ہیں وہ زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، تو اسی طرح جو مضبوط ایمان والا ہے نا اس کے دل کے اندر بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن کس طرح اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی خیر تو وہ مطمئن ہو کے اس عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں، اور اگر انہیں پہنچے اس کی طرف سے کوئی فتنہ تو پھر اس وقت وہ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن یعنی کہ اسلام کے اندر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، انہیں زکوٰۃ کے لیے کہا جاتا ہے، صدقہ دینے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ لوگ جو ہیں وہ جس کا انجام یہ اچھا دیکھتے ہیں نا، کہ یعنی کہ اس وقت ان کو کوئی وہ نہیں، مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، تو اس وقت تک تو یہ اسلام کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں کسی دوسرے راستے میں کوئی فائدہ نظر آتے ہیں تو انقلب علی وجہہ، تو وہ اس طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ حسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے خسارہ ہے دنیا کی زندگی کا بھی اور آخرت بھی، اور یہ لوگ جو ہیں اس وقت خسران المبین، یعنی ایک کے بعد ایک خسارہ، ان کو اپنے ہر عمل کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پھر اس دن اللہ بدلہ دے گا۔ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان معبودوں کو جو نہ ان کو فائدہ دے اور نہ ان کو کوئی نفع دے، اور یہ کیا ہے کہ یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یدعو، وہ پکارتے ہیں اس کو، لمن ذرہ، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، غیر اللہ کے پکارنے سے جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس کو پکارنے سے جو ہے وہ آپ کا نقصان ہی ہوگا۔ اور جس وقت وہ اس کو پکارتے ہیں نا غیر اللہ کو، تو اقرب من نفعہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا نقصان جو ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، کہ اگر اللہ کو پکاریں گے تو اس کو پکار کے تو ایک دفعہ اگر سبحان اللہ کہا تو اس کے اوپر تو ہمیں 10 دینار صدقہ کرنے کا اجر ملا، لیکن یہ جن کو یہ پکارتے ہیں نا وہ ان کے نفع سے زیادہ ان کا نقصان جو ہے وہ اس سے قریب ہے۔ برا ہے کارساز اور برا ہے ان کا ساتھی جس کو وہ پکار رہے ہیں۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ جس وقت وہی اترتی تھی تو یہ کافر لوگ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ گمان ہوتا تھا نا کہ یہ جو ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ یہ بے دین ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر یہ تم کیا کرو، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، کہ تم ایک رسی لو، اس کو آسمان سے جو ہے وہ لٹکاؤ، اور پھر سمل یکتا، اور پھر تم کاٹ دو، جو آسمان سے اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے برس رہی ہے نا، تم اس رسی کو کاٹ دو۔ تو اس رسی کو کاٹنے کی وجہ سے پھر یہ دیکھو کہ تمہیں جو جس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کی آیات مومنوں کے بارے میں اترتی ہیں نا کہ مومنوں کو اللہ یہ نعمتیں عطا کرے گا، تو اس وقت ان کو بڑا غصہ آتا ہے نا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر تم اس رسی کو آسمان سے لٹکاؤ، اور پھر اس کو رسی کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور پھر یہ دیکھو کہ کیا اس طریقے سے تم آسمان سے برسنے والی اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ روک دو گے، اور اس سے تمہارا یہ جو غصہ ہے نا، تمہیں اللہ کی آیات دیکھ کے جو تمہیں غصہ آتا ہے، تو کیا تمہارا یہ غصہ اس سے دور ہو جائے گا؟ تدبیر ہمیشہ ہار جاتی ہے لیکن تقدیر کبھی نہیں ہارتی۔ اللہ رب العزت جو ہے اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی، اور کفار چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی یہ وحی کا پیغام جو ہے یہ رک جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کی ان کو مثال دی، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو روشن دلیلوں کے ساتھ، یعنی اس قرآن پاک کو، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان اللہ زینہ آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، سابی ہیں،
یہ سابی کہتے ہیں ستارہ پرست کو، اور وہ جو عیسائی ہیں اور وہ مجوسی ہیں جو آتش پرست ہیں، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یہاں پر اسلام اور ایمان کا فرق بتایا گیا کہ ان میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہری اعمال سے ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جتنی زیادہ اطاعت کی جائے گی نا، وہ اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جتنی محنت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو مزید محنت کرنے کی بھی طاقت بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ پھر اس کا اجر بھی جو ہوا ہے اس کو ڈھیروں ڈھیر عطا کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے، پھر سجدہ کرتے ہیں اس کو جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان لوگوں میں سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ وہ جیسے جی اوپر بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب ہوگا، اور اس کے اور جو جس کو اللہ رسوا کر دے تو اس کے لیے پھر اس کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے یہ کلاس ختم ہونے کے بعد آپ سجدہ کر لیجئے گا، اور یہاں پر اس سجدے کے اندر نہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور سجدوں کے متعلق تو کئی جگہ پہ اختلاف آتا ہے نا، کہ وہ سجدہ صحیح ہے بھی ہے کہ نہیں ہے اس جگہ سجدہ، لیکن یہ جو سجدہ ہے نا، کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی آیات آپ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ یہ والا سجدہ جو ہے اس کے اندر آپ نے سجدہ کیا، اور اس کے اندر کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ حاذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں رب کے بارے میں، یعنی کہ ایک گروہ جو ہے تو وہ تو اللہ کو مانتا ہے، اور ایک گروہ اللہ کو نہیں مانتا۔ بس وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے کاٹے گئے ہیں کپڑے آگ کے، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی، جس سے پگھل جائے گی ان کے پیٹوں کے اندر وہ جو ان کی آنتیں ہیں وہ ساری، اور ان کی کھالیں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے۔ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکل جائیں اس آگ میں سے، بار بار وہ اس عذاب کے اندر دھکیلے جائیں گے، اور وہ چکھیں گے جلنے کے عذاب کا مزہ۔ اللہم اعذنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں اس آگ سے بچا لینا، اور اللہ رب العزت اس ہمارے اعمال کی اللہ خود ہی اصلاح کر دینا۔ اللہ ہمارے برے اعمال کو اللہ ہماری نیکیوں میں ڈھال دے، اور آنے والے وقت کے اندر اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت عطا کر دے۔ بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھیں یہ جب بھی اللہ رب العزت نے جہنم کا ذکر قرآن پاک میں کیا نا، اس کے ساتھ ہی اللہ نے فوراً ہی مومنوں کو تسلی دی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ نے جنت کا ذکر بھی کیا کہ اب یہ دونوں راستے وہدینہم النجدین، کہ اللہ نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھے، کہ اب ان دونوں راستے میں سے بندے تیری اپنی خواہش کہ تو اب ان دونوں راستوں میں سے اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اوپر آئیں عذاب کی آیتیں، اور نیچے ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ اب جو لوگ ایمان والے ہیں اور وہ اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے ان کو کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اور ان کی رہنمائی کی گئی اللہ کی راہ کی طرف، اور وہ رہنمائی ان کو راہ دکھائی جائے گی۔ راہ دکھاتا ہے ان کو اللہ جو جس کے اندر تمام اختیارات میرے اللہ کے، اور اس پاکیزہ کلمے کو قبول کرنے کی طرف اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد الحرام سے، اللہ وہ جس کو بنایا ہم نے لوگوں کے لیے
برابر اجر کے اندر برابر، عاقفو فیہ والباد کہ جو باہر سے آنے والے ہیں وہ بھی، اور جو مقیم ہیں عرب کے اندر رہنے والے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اجر ایک جیسا رکھا۔ اب یہاں سے نا حج کی آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اب وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے اللہ رب العزت نے اس مسجد الحرام کو سب لوگوں کے لیے برابر کا رکھا، یعنی کہ اگر اس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 ہے جو باہر سے آنے والے ہیں، تو جو اس شہر کے اندر مکہ شہر کے اندر رہنے والے ہیں وہ بھی اگر اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ان کے ثواب کے اندر بھی کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جو ارادہ کرے اس کے اندر، یعنی اس مسجد کے اندر مکہ کے امن کو خراب کرنے کے لیے، تو ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ اچھا، مکہ کا عذاب جو ہے وہ دگنا ہے۔ اچھا، اس بوان علی ابراہیم، اب یہ گھر کون سا ہے؟ یہ وہ گھر ہے جس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو رکھی، اور یہ فرمایا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ ہرگز تم نے اس گھر کے اندر اب شرک نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے کہ ظاہرہ عمارت کا بنانا، اور نمازیوں کی ظاہرہ عبادت کے لیے بھی اور باطنی عبادت کے لیے بھی۔ ظاہرہ عبادات تو یہاں پر نماز، روزہ، حج، صدقہ خیرات، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ تو اضافی نوافل جو بھی بندہ ادا کرے گا وہ تو ظاہری عبادات ہیں، لیکن باطنی طور پہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ یہاں پر شرک نہ ہو کسی قسم کا۔ وَتَخِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، اور پاک رکھو میرے گھر کو اس شرک سے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل یا دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر آئیں گے، وہ ہر دور دراز کے راستے سے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جب انہوں نے یہ گھر بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بیابان جنگل میں میری آواز کو کون سنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے اور لوگوں کو لانا میرا کام ہے۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی کہ اے لوگو، دنیا کے اندر اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، تم میں سے جو استطاعت رکھے اس گھر کا حج کرنے کے لیے تو وہ ضرور آئے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پوری اولاد کی روحوں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس وقت پیدا کیا، اور اس وقت جنہوں نے لبیک کہا اور جتنی جتنی مرتبہ لبیک کہا، انشاءاللہ وہ لوگ اتنی مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کا دیدار ضرور کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ کیا چاہتے تھے کہ وہ حاضر ہو جائیں اس جگہ کے اوپر، یعنی یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر حج کے موقع کے اوپر لوگ حاضر ہوں، اور یہاں سے وہ کیا کریں کہ دنیاوی فائدہ بھی حاصل کریں اور آخروی فائدہ بھی حاصل کریں۔ یہاں پر لوگ آتے تھے، یہاں پر تجارتی منڈی لگتی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اجتماعی حالت میں یہاں پر آ کر اکٹھا ہوتے تھے، اور یہ جو ہے تجارت، لوگ جو ہیں وہ سامان خریدتے بھی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے۔ یہ تو ان کا دنیاوی فائدہ تھا، لیکن آخری فائدہ یہ تھا کہ حج کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کے سارے گناہ جو ہے وہ اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر یہ جو ایام تشریق ہے نا، 10 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہم قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ان جانوروں کے اوپر، جو تمہارے پاس جانور اور مویشی ہیں نا، ان کے اوپر اللہ کا نام لو، پھر اور اللہ کا نام لے کے ان کو قربان کرو، پھر کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بدحال لوگوں کو بھی اور فقیروں کو بھی۔ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ اپنے لیے فریزروں میں بند مت کر لو، اس میں سے لوگوں کا حصہ بھی رکھو، اور لوگوں کو بھی جو بیچارے سارا سال جو ہیں وہ گوشت نہیں کھا سکتے،
قربانی کے وقت آپ اپنی جب ہم انفرادی قربانیاں اپنے گھروں کے اندر کریں گے تو اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ اس وقت بھی آپ ایسا کریں، آپ اس قربانی کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ ان غربا کا حصہ جو ہے اس میں رکھیں، اور پھر آپ اس سے اب اتارو اپنی میل اتار، میل جو ہے وہ اس کو اتارو، یعنی کہ طواف کے بعد آپ وہ گندا لباس جو ہے وہ آپ اتار دیتے ہو نا، پھر صاف لباس پہن کے آپ جو ہے وہ طواف زیارہ کرتے ہو، اور اپنی منتوں کو جو تم نے مانی ہوئی تھی اپنی ان منتوں کو پورا کرو اور طواف کرو اس پرانے گھر کا۔ ذالکا، یہ مقصد تھا اس کعبہ کی تعمیر کا، اور جو کوئی تعظیم کرے گا ان اللہ کی حرمتوں کی تو اس کے لیے بہتر ہوگا اندہ رب ہی، اس کے رب کے پاس، یعنی کہ اللہ رب حج کا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے حج کی جو ہے وہ آپ کو کہا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، تو اس وقت پھر انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی تھی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ ہمیں حج کا طریقہ بھی تو ہی سکھا دے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو حج کا طریقہ سکھایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوئی تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کا طریقہ سکھایا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ مینا کے اندر اب چاہیے تو یہ کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے، کہ انہیں اللہ رب العزت نے جیسے حج کا طریقہ بتایا ہم نے حج ویسے ہی کرنا ہے، لیکن بہت سے لوگ وہاں جا کر بھی اپنی مرضی سے حج کرتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا کے اندر جو ہیں وہ قصر نمازیں ادا کی ہوئی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی جا کر اپنے خیموں کے اندر جو ہے وہ اذان دیتے ہیں، اور پھر وہ اذان دینے کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ پوری ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں بتا دیا کہ جو اس بیت اللہ کا، احرام کا، قربانی کا، سر منڈوانے کا عمل اور رمی کرنے کا، یعنی کہ جو یہ حرمتیں اللہ رب العزت نے اب یہ طریقہ کار جو ہمیں سکھایا نا، ہم اس طریقے سے اگر کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حلال کیا تمہارے لیے مویشیوں کو، اور جو مویشی ہمارے اوپر حرام تھے اس کا ذکر سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورۃ انعام میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کر چکے۔ فاجتنبوا الرجس، اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اب تم نے ناپاکیوں سے بچنا ہے، ان بتوں کی جو ہے ان بتوں کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وجتنبوا، اور آپ نے جھوٹی بات اور بچنا ہے آپ نے قول الزور، جھوٹی بات کہنے سے، کیونکہ جھوٹ اور شرک یہ دونوں ہی جو ہیں یہ دونوں گناہ بندے کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، اور نہ شرک کرو اس کی ذات کے ساتھ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کا تو وہ کیا ہوگا، فَكَأَنَّمَا، تو گویا وہ اس طرح ہوگا کہ وہ گرا آسمان سے، پھر اس کو اچک لے پرندے اور پھر ڈال دے ہوا اس کو کسی دور دراز کی جگہ کے اوپر، یعنی کہ جس وقت بندہ توحید پہ تھا، اللہ سے جڑا ہوا تھا، تو وہ بلندی پہ تھا، توحید کو چھوڑا تو پستی میں گر گیا۔ اب اس کے مشرک ساتھی جو ہیں وہ اس کو اب اٹھا کر کسی بھی پیر کی بیٹھک تک لے جائیں، یا کسی بھی مزار کے اوپر لے جائیں، یا کسی بھی جگہ پہ اس کو اب پھینک دیں۔ اب اللہ رب العزت کو جب وہ توحید کے بعد شرک پہ آ گیا تو پھر اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ جو مرضی معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا رہے۔ اب یہ کیا ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ داڑھی، شلوار کا پانچے اونچے ہونا، مسجدوں میں سے اذان کی آواز آنا، ہدی کے جانور، حجر اسود کا بوسہ لینا، اور شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سارا کیا ہے، یہ اللہ کی حرمتیں ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو جو کوئی پھر ان اللہ کی نشانیوں کی جو ہے وہ تعظیم کرے گا تو بے شک اس کا دل جو ہے وہ تقوی والا ہوگا، اور جو خالی دل ہوتا ہے وہاں پر ہی شیطان بسیرا کرتا ہے۔
اس لیے اپنے دلوں کو ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ پر رکھو، تاکہ وہ خالی نہ ہو اللہ کی عبادت سے، کیونکہ جب آپ غافل ہوتے ہو تو پھر شیطان جو ہے وہ ان دلوں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، پھر وہ شیطان کے وسوسوں کے اوپر جو ہے وہ چلنے لگتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے اس گھر کے اندر یعنی اس حج کے اندر منافع ہے یا اس گوشت کے اندر، وہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، اللہ نے فرمایا نا کہ تم نے ان کی تعظیم کرنی ہے، کہ ان ساری نشانیوں کی یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے پڑھا تو یہ ان کے لیے منافع ہے ایک خاص مدت تک۔ پھر تم ان قربانی کے جانوروں کو پہنچا دو اس پرانے گھر کی طرف، یعنی کہ جب تک تم حج کے لیے نہیں جاتے ان جانوروں کے اوپر تم سواری کر سکتے ہو راستے کے اندر، کیونکہ اس وقت تو راستہ لمبا ہوتا تھا اور لوگ جو ہیں وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے جو ہے وہ حج کے لیے پہنچتے تھے، تو اس راستے کے اندر جو ہے وہ آپ ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، ان کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جب یہ جانور جو ہیں یہ خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ کا نام لے کے ان کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا ہے۔ اور ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنا دیا قربانی کا ایک طریقہ کہ تاکہ تم لو ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لو، اور پھر کیا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ قربانی کا فرض کیا۔ اب معبود تمہارا تو معبود واحد ہے، اسی کے آگے تم جھک جاؤ اور اس نے جو طریقے سکھائے ہیں ان طریقوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال کے اندر عاجزی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ مجھے تو نے جو طریقہ مجھے تو نے بتایا اللہ میں اس طریقے کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، اور جو ان کو اس حج کے دوران ان کو مصیبتیں پیش آتی ہیں، آپ کو پتا کہ حج کے دوران جو ہے وہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے بھی لائنیں لگانی پڑتی ہیں، اس کے اندر بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا لوگوں کے ہجوم کے اندر جو ہے وہ ان کا دم گھٹتا ہے، یا ان کو کوئی چیز جو ہے وہ کھانے کے لیے صحیح نہیں ملتی، تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والبدنا، اور قربانی کے اونٹ ہم نے بنایا ان کو تمہارے لیے، یہ بھی اللہ کی شعائر اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تمہارے لیے ان کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اب تم نے کیا کرنا ہے، جب ان کو تم نے ذبح کرنا ہے نا تو اس وقت ان کو قطار کے اندر صف میں کھڑا کر لو، پھر کیا کرو کہ کیونکہ یہ جانور بڑا ہوتا ہے اور اس کو گرانا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قربان کرنے کا طریقہ بھی خود بتایا کہ پہلے کوئی تیر یا تیز چیز جو ہے اس سے اس کو ٹک لگایا جاتا ہے، اول زیادہ تر تو وہ تیر یا کوئی بھی نشانہ چھری سے یا اس کو ٹک لگاتے ہیں، جس سے اس کے جسم کا خون جو ہے وہ کھڑے کھڑے کا بہہ جاتا ہے اور پھر وہ کمزور ہو کے خود بخود گر پڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ گر پڑے اپنے پہلو کے بار، پھر تم اس کو ذبح کرو اور پھر کھاؤ، خود بھی کھاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قناعت والے ہیں، یعنی کہ اب یہ تینوں حکم آگے کہ خود بھی کھاؤ اور رشتہ داروں کو بھی دو اور جو مانگنے والے فقیر ہیں ان کو بھی دو، یعنی اس کے 3 حصے کرو۔ اسی طرح ہم نے مسخر کیا اس کو تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 10 ذی الحج کا ایک ہی حج کیا تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اپنی امت کی طرف سے دینے کا ارادہ کیا۔ 63 اونٹ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور اس وقت ہر اونٹ جو ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنی گردن آ کے خود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکا دیتا کہ آپ کے ہاتھوں وہ جو ہے وہ قربان ہونا چاہتا تھا۔ آپ نے 63 اونٹ جو ہے وہ خود ذبح کیے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی حلال مال سے اپنی قربانی خریدو اور خاص اللہ کے لیے قربانی کرو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہ ہو،
اور نہ ہی لوگوں سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت نے جتنی حیثیت تمہیں دی ہے اپنی حیثیت کے اوپر قربانی کرو۔ اگر کم حیثیت لوگ ہیں تو ایک ہی سربراہ گھر کا جو ہے وہ اگر ایک ہی قربانی کرتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا اس کا خون اور نہ گوشت اور نہ اس کا خون، لیکن اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے بندے تمہارا تقویٰ، کہ جو تمہارے دل کے اندر وہ جو شوق تھا، وہ لگن تھی، وہ اپنائیت تھی، جس کے ساتھ تم نے قربانی کے جانور کو خریدا، پھر اس کو ذبح کیا، اور وہ تمہاری محبت۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ قربانی کے جانور کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ پورا سال اس کو پالتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی، اس جانور کی زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نا، ہم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وقت وہ اس جانور کی اس وجہ سے اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ اس نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے ان اونٹوں کو تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس کے اوپر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو نیکوکاروں کو۔ جس وقت آپ ذی الحج کا چاند دیکھیں تو اس وقت آپ یکم ذی الحج سے 13 ذی الحج تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ تکبیریں پڑھنی ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یا اس کے بعد آپ چوتھا کلمہ جو ہے اس کا آپ ورد کریں کہ اگر آپ سارا وقت تکبیریں نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم جس وقت آپ ہر اپنی نماز کو ادا کرتی ہیں تو نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ تکبیر جو ہے وہ اس کو لازم پڑھیں۔ اسی طرح اللہ دور کر دیتا ہے تمہارے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر بد دیانت اور ناشکرے سے۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو دین کی راہ کے اندر وہ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ وہ کیا کریں، وہ بدلہ لے لیں ان سے۔ یعنی کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کو جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، تو اب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اب یہاں پر قتال کی اجازت دے دی گئی ان آیتوں کے اندر، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی جنگ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برابری کی جنگ کر سکتے ہیں، اور بے شک اللہ نصرہم لقدیر، اور اگر وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی بھی جو ہے قوم آپ کے ساتھ بددیانتی کرتی ہے اور دوبارہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے، تو آپ جو ہے اللہ آپ کی مدد کرنے کے اوپر جو ہے وہ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہ اس بات سے انہیں گھروں سے نکالا گیا نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اگر نہ دور کرتا ان لوگوں کو میں سے بعض کو بعض کے اوپر سے، یعنی کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی ظالم اور مظلوم ظالموں کو اللہ مظلوموں کے اوپر سے ختم نہ کرتا اور یہ جنگیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوتی، اور اس صورت میں لَخُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اور گرا دیے جاتے، کیونکہ جس وقت آپ کو پتا کہ 2 مختلف گروہوں کے اندر جس وقت لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کی عبادت گاہوں کو گرایا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دور نہ کرتا ان جنگوں سے جو ہے وہ ایک کو دوسرے کے اوپر سے، تو گر جاتے۔ سوامے کہتے ہیں راہب کی جگہ کو، وبیاؤن کہتے ہیں گرجوں کو، صلواتن کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہوں کو، اور مساجدیں تو وہ ہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیا جاتا ہے ان کے اندر اللہ کا نام کثرت سے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔
بے شک اللہ قوی اور عزیز ہے، یعنی کہ اللہ قوت والا ہے، اور اللہ غلبہ، اللہ کی زبردست حکومت ہے، ہر چیز کے اوپر غلبہ میرے اللہ کا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اقتدار دیا زمین کے اندر، یعنی حکومت ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو منع کریں برائیوں سے، اور ہر چیز کا انجام جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو ذرا اپنے حاکموں کی طرف ہم توجہ کریں کہ ہمارے حاکموں کے اندر کیا یہ ساری جو اللہ رب العزت نے خوبیاں ایک حاکم کی بتائیں، کیا ہمارے حاکموں کے اندر اقتدار پانے کے بعد یا اس سے پہلے ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں یا موجود ہیں؟ پھر اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو تحقیق جھٹلا دیا اے میرے نبی انہوں نے آپ سے پہلے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم سمود نے، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے اور مدین والوں نے، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ہم نے ڈھیل دے دی ان کافروں کو، اور ڈھیل دینے کے بعد پھر ہم نے ان کو پکڑا، پھر دیکھو کیسا رہا ہمارا عذاب، اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا ان کو، اور وہ ظالم تھی، اور اب یہ دیکھو کہ وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر، اور ان کے جو کنویں تھے وہ جو ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو انہوں نے اپنے وہ شیشے کے محل بنا رکھے تھے وہ محل بھی جو ہیں وہ اب ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نہیں سیر کرتے، کیا نہیں سیر کرتے وہ زمین کی؟ پھر وہ دیکھیں ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کے کیا ان کے دل جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے کہ جس طرح یہ لوگ دنیا کے اندر نہیں رہے ہم بھی مر جائیں گے، اور اسی طرح ہم بھی جو ہے ہم بھی اس طرح اس دنیا کو چھوڑ چلے جائیں گے، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی دوسرے لوگ جو ہیں وہ آ کر آباد ہو جائیں گے، یا ان کے کان نہیں ہیں کہ وہ ان قصوں کو سنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لیکن اے میرے نبی ان کے دل اندھے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو سینے کے اندر ہیں۔ آنکھ کا اندھا ہونا اتنا اندھا نہیں ہوتا جتنا دل کا اندھا ہونا جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب دل اندھا ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو برائی کے گھڑے میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آنکھ کی روشنی بھی اس وقت کام کرے گی جب کمرے میں روشنی ہوگی، یعنی کہ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے تو باہر کائنات کو دیکھ کے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان ہوگی، اور اگر کمرے میں اندھیرا ہے یعنی کہ آپ کا دل ہی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس وقت آنکھ کی روشنی کا کیا فائدہ؟ وہ آنکھ کی روشنی کام دے سکے گی؟ آپ کا دل ہی اندھا ہے، آپ اللہ کی اتنی نشانیوں کو دیکھیں گے لیکن آپ اللہ کی ذات تک پہنچ نہیں سکو گے۔ یہی حال اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں جن تک کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں پہنچتی، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، اور ہرگز اللہ نہیں وعدہ خلافی کرے گا اپنے وعدے کی۔ اگر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجنا ہے، قیامت آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اور بے شک وہ قیامت کا دن جو ہے وہ تیرے رب کے پاس کتنا ہے کہ جو تم گنتی گنتے ہو نا، اس کے مطابق وہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ڈھیل دی ان کو، وہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، پھر ہم نے پکڑا ان کو اپنے عذابوں کے ساتھ، کیونکہ ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹ کے آنا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں اس کے سوا نہیں کہ میں تو تمہارے لیے صرف ایک ڈرانے والا ہوں زہرا۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور رزق بھی اچھا ہے جنت کا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر ہماری آیات کو ہرانے کی، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں وہ جو ہے وہ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہیں۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی کسی رسول اور نبی کو الا اذا تمنا، یعنی کہ ہر نبی اور ہر جو بھی رسول آیا اس کی خواہش تو یہ تھی نا کہ یہ لوگ جن کے اوپر مجھے مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے یہ شرک نہ کریں، کلمے والے بن جائیں۔ وَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، دوسری طرف شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس نبی کی بات نہ سنی جائے، اور وہ قرآن کے معنی کے اندر شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے
کہ یہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا تھا لوگوں کے دلوں کے اندر کہ جسے اللہ مارے وہ تو حرام ہے، اور جسے تم اپنے ہاتھوں سے قربان کرو وہ حلال ہے۔ شیطان جو ہے وہ برابر اسی طرح کے حملے کرتا ہے تاکہ قرآن کی آیات کا صحیح مطلب جو ہے وہ اس کو سمجھنے نہیں دیتا۔ فَيَنْسَحُ، پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا، اللہ ان وسوسوں کو مٹا دیتا ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہے اللہ اپنی آیات سے، اور اللہ ہی جو ہے وہ جاننے والا حکمت والا ہے، تاکہ بنا دے ما یلقی الشیطان۔ اب اللہ کیا کرتا ہے کہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا دل کے اندر، ان لوگوں، شیطان کس کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے؟ جو کہ کافر ہے، اور جو نبی کی مان کے چلتے ہیں نا، اور اس حق کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، ان کو اللہ تھام لیتا ہے، اور جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ان کی زندگیوں کو یہ شیطان جو ہے یہ فتنہ بتا دیتا ہے، آزمائش بنا دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل وغیرہ تھے کہ ان کے دلوں کو دیکھیں کس طرح، حالانکہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام لے کے آئے وہ سچا ہے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اور بے شک ظالم جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے کہ جان لے وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے علم دیا کہ وہ یہ جانتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت پھر فہم عطا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، پھر وہ ایمان لیتے ہیں اس قرآن پاک کے اوپر، اس شریعت کے اوپر، اس اللہ کی ذات کے اوپر۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر عاجزی کرنے لگتے ہیں اللہ کے سامنے ان کے دل، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ شک میں ہی پڑے رہیں گے، قیامت کے آنے کے بارے میں، موت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں وہ ہمیشہ شک ہی کرتے رہیں گے، یہاں کے تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت کی بڑی گھڑی اچانک، یا ان کے پاس آ جائے اس ملوث دن کا عذاب۔ اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ فیصلے کرے گا لوگوں کے درمیان، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے وہ باغوں والی جنت میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ اس دن رسوائی والے عذاب کے اندر ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، پھر وہ شہید ہوئے یا مارے گئے یا مر گئے، تو ضرور ہم ان کو رزق دیں گے، رزق حسنہ، اور بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، تاکہ وہ ضرور داخل کرے ان کو، یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کے آئے یا غازی بن کے آئے، تو اللہ ان کو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو داخل کرے گا اس جگہ کے اوپر، اس جنت کے اندر جس کے اندر جا کے یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ حکم اس وجہ سے ہوا کہ جو آپ سے بدلہ لیتا ہے نا، آپ بھی اس سے بدلہ لے لو، لیکن آپ نے بدلہ اس سے اتنا لینا ہے جتنی آپ کے اوپر زیادتی ہوئی۔ سما بغیا علیہ، پھر اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ان کا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دوبارہ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے نا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو پھر اللہ بھی دوبارہ تمہیں ان لوگوں کی تمہارے معاملے میں مدد کرے گا، اور بے شک اللہ درگزری کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی شان بتائی گئی کہ اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر اور نکالتا ہے دن کو رات میں سے، اور بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ سارے باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا اور بلند رتبے والا ہے۔ کیا نہیں تم دیکھتے کہ بے شک اللہ ہی ہے اتارا آسمان سے پانی، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس پانی کی وجہ سے زمین کا ساری زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ باریک سے باریک چیز کی بھی خبر رکھتا ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں اللہ کے حکم سے،
کو تھام لیتا ہے، تھاما ہوا ہے اللہ رب العزت نے آسمان کو کہ کہیں وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ گر نہ پڑے، مگر یہ سارا کچھ کیسے ہے؟ اللہ بِإِذْنِ ہی، ان سب کے پیچھے ہاتھ میرے اللہ کا، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، اور بے شک انسان جو ہے وہ سخت ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیا عبادت کا طریقہ، اور وہ اسی طریقے کے ذریعے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس عبادت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہ کریں، وَدَعَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اسلام کی دعوت دیں، بے شک آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ بہتر جانتا، اللہ جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ ہی ہے، یعلم ما فی السماء والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور بے شک کتاب کے اندر یہ سب کچھ درج ہے، اور بے شک اللہ کے لیے یہ سارا کچھ بہت آسان ہے۔ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے چھوڑ کر ان چیزوں کی جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم، اور ظالم جو ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اس قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیات روشن، تو وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے چہروں سے کافر اور منکر، یعنی کہ آیات، اللہ کی آیات سن کے نا ان کے چہروں کے رنگ بگڑ جاتے ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ برائی کے، ناگواری کے اثرات جو ہیں وہ صاف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قریب ہوتا ہے کہ یہ حملہ کر دیں ان لوگوں کے اوپر یتلون علیہم آیاتنا، جو ان کے اوپر ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں نا، تو ان لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ ان کا منہ نوچ لیں۔ کل، اے میرے نبی، آفا انبئکم بشر من ذالک، اے میرے نبی، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ، یعنی کہ آج اس قرآن کو سن کے انہیں ناگواری ہو رہی ہے نا، تو اس سے ناگوار، اس سے بھی بڑی ناگواری کی میں تمہیں خبر دوں کہ اس سے بڑی چیز جو ہے وہ آگ ہے۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس کا وعدہ اللہ نے ان کافروں سے کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، تمہارے لیے ہر طرح کی مثالیں اللہ رب العزت نے بیان کر دیں، پس تم ان مثالوں کو سنو۔ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے ان کو اتنا اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ ایک مکھی بنائیں، اگر وہ سارے کے سارے بھی اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ بھی اڑا کے لے جائے، کچھ بھی کھانے میں سے لے جائے، تو یہ اس کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ ان کا جو طالب ہے وہ بھی کمزور، طالب اور مطلوب دونوں، خالق اور مخلوق دونوں جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جتنا تم مکھی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہو نا، اتنا ہی بے بس ہیں وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں اور جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں۔ حالانکہ اللہ تو کیا ہے، اللہ تو قوی اور قدرت رکھنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اللہ تو بڑی طاقتوں والا، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے رسول بنا کر، یعنی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ جن فرشتوں کو چن لیتا ہے، اور لوگوں میں سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بھی اس وقت اللہ کے چناؤ کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی لوگوں میں سے چن لیا، کہ اس وقت لوگ دنیا کی گہما گہمی کے اندر بہت سے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے جو ہیں وہ اللہ کا قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ٹائم کا ہمیں بہترین اجر ہماری آخرت میں عطا کرنا، اور اللہ رب العزت اس قرآن کے اندر ہم نے جو بھی احکامات پڑھے، اللہ ہمیں جھوٹ سے، اللہ ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا، جھوٹ کے بارے میں پڑھا کہ جھوٹ اور شرک جو ہے وہ عملوں کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ ہمیں ان ساری باتوں سے اللہ ہمیں بچا لینا، اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت جو ہے وہ اللہ خود کر لینا۔ اللہ رب العزت
العزت نے فرمایا کہ اللہ جو ہے سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے ان کے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف ہی تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو ایمان والو، رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے رب کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو اور کرو نیکی کے کام، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، حقا جہاد ہی، جس طرح جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ ہم نے کوئی سرحدوں کے اوپر جا کے جہاد نہیں کرنا، ہم نے جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جہاد کرے گا اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے هو اجتباکم، الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے چناؤ کے اندر ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر اشرف المخلوق بنایا، اللہ نے ہمیں چنا، تو اب ہم بھی کیا کریں، ہم بھی برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف پلٹنے کے لیے ہم جہاد کریں، اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھیں، اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں، اور کوشش کریں جہاد کا مطلب بھی جو ہے وہ کوشش ہے، تو کوشش کریں اچھائی کے راستے کے اوپر چلنے کی۔ جب آپ چلنے کا ارادہ کر لیں گی تو انشاءاللہ میرا اللہ جو ہے وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے اس دین کے اندر دیکھو تمہارے لیے کوئی کجی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارا جو ہے وہ دین کے اندر دیکھیں اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی، کہ اللہ نے ہمیں آسان دین عطا کیا۔ کہ اگر نماز کے معاملے میں ہی آپ دیکھ لیں کہ نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا بھی ہمیں حکم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ 100 آیات جو ہے وہ قیام کے اندر پڑھو، 100 نہیں پڑھ سکتے 10 پڑھ لو، 10 نہیں پڑھ سکتے تو اگر 3 آیات تم قرآن پاک کی پڑھ لیتے ہو تو پھر بھی تمہاری نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روزوں کو دیکھ لو کہ روزوں کا بھی اللہ رب العزت نے حاملہ عورت، دودھ پلانے والی ماں، سفر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹ رکھی کہ اگر آپ کو سفر کے اندر مشقت ہے تو آپ بعد کے دنوں کے اندر روزہ رکھ کے اپنی جو ہے اپنی اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حج اور زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے استطاعت کے اوپر رکھا کہ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو آپ حج اور عمرہ کریں، اور اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے نبی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اللہ نے ہی ان کا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نام میں سے یہ نام دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے اور فی حاضہ، اور اس کے اندر بھی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ رسول ہوگا گواہ تمہارے اوپر، اور ان کے اوپر گواہ ہوں گے لوگ، تمہارے اوپر لوگ گواہ ہوں گے اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارا رسول جو ہے، ہم لوگوں کے اوپر گواہ ہوں گے اور ہمارے اوپر ہمارا رسول جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا لگی کہ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ کیونکہ جتنا مقصد عظیم ہوگا اتنی ہی محنت بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے، جنت کا حصول ہے نا، تو اور ہمارا مقصد کیا ہے، قبر کی روشنی ہم نے لے کے جانی ہے، قبر کی کشادگی اس دنیا سے لے کے جانی ہے، منکر کے نکیر کے سوالوں کے جواب ہم نے اسی دنیا سے لے کے جانے ہیں۔ جتنی اللہ رب العزت نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے اتنا تو کم از کم ہم برائی کے خلاف جہاد کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، ان احکامات کو بجا لانا ہے۔ ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، کیسا اچھا کارساز ہے جس نے ہر ایک مسئلے کو جو زندگی ہم گزار چکے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ یہ دیکھو پرانے لوگوں نے یہ جو ہے یہ غلطیاں کی تھی، تم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ اور آنے والے وقتوں کی پیشن گوئی بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں برزخ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تم سے یہ 3 سوال ہوں گے۔ اس کے بعد محشر کا بتایا کہ آپ نے اگر ان عذابوں سے بچنا ہے تو آپ نے کیسے بچنا ہے۔ کتنا اچھا ہے ہمارا کارساز اور کتنا اچھا ہے ہمارا
اللہ جو ہماری ہر معاملے کے اندر مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا کر دینا، اور اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا اللہ اس کو ہمارے عملوں میں ڈال دینا، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے آسان کر دینا، ہمارا دین کے اوپر چلنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسے سنگی ساتھی عطا کر دے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں دین کے راستوں کے اوپر ڈال دے۔ اللہ ہماری برائی کے خلاف ہماری خود حفاظت کرنا، ہمیں اس شیطان مردود کے چنگل سے بچا لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے خاوند بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب، اللہ سب کو اس شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں رحمان کا ساتھی بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔